अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इसराइल का ईरान की दिफाई तंसीबात पर हमला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज रात लंदन पहुंचेंगे। फिलिपाइन में शदीद तूफान के बायस 81 अफराद हलाक। और डोनाल्ड ट्रंप की ओछी हरकतें, एक और स्कैंडल सामने आ गया। जी, ये थी टॉप स्टोरीज के बाद सबसे पहले बात करते हैं आज के सबसे बड़े वाकये की, और बात हो रही है ईरान की। जी हां, ईरान पर इसराइल ने आज सुबह यानी हफ्ते की सुबह को हमला कर दिया, और इस हमले के बारे में हम यूं कहेंगे कि वही हुआ कि जिसका डर था, और काफ़ी अरसे से, कई हफ्तों से ये मामला चल रहा था, और ईरान पर जो मंडलाते हुए इसराइल की धमकी के बादल थे वो आखिरकार बरसे तो, लेकिन उनकी बरस बहुत ही कम रही। और ये पूरा मामला हम जानते हैं कि कई हफ्तों से चल रहा था, कई हफ्ते से ये प्लानिंग चल रही थी, और इस प्लानिंग के तहत आज यानी कि हफ्ते की सुबह ये हमला किया गया। और इसराइली फौज के मुताबिक उन्होंने 3 बार इसराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली जो तंसीबात है उन पर हमला किया, यानी कि ये 3 वेव्स थी अटैक की। अब ईरान का कहना यह है कि इन हमलों में बहुत मामूली नुकसान हुआ, और यूं कहिए कि ये जो हमला है ये नाकाम हो गया, और इस हमले की नाकामी ने इसराइल को मजीद एक्सपोज कर दिया है। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर तो फ़िज़ाई हमले कर सकता है, लेकिन ईरान के सामने उसके अस्करी दावे रेत की दीवार साबित हुए। अमेरिका ने भी फौरन बयान जारी कर दिया कि इन हमलों में हमने सिर्फ प्लानिंग की थी, लेकिन हमने इन हमलों में हिस्सा नहीं लिया। अब इसराइल को इसराइल की मिसकैलकुलेशन कहें या फिर इसराइल का हम ये डर कहें कि 3 हफ्तों का वक्त लिया इसराइल ने, और अमेरिका की पुष्टपनाही भी उसको हासिल थी, लेकिन उसके बावजूद वो ईरान का कुछ न बिगाड़ सका। और जैसे ही ईरान पर इजरायली तैयारों ने हमले किए तो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो मुतहर्रिक हो गया, और इसराइल के जो 4 घंटे तक जारी रहे उन हमलों को अब बिल्कुल नाकाम बना दिया, और ईरान के खिलाफ इसराइल को कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, और इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये जो इसराइल के हमलों में ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ, और किस तरीके से इस एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली हमले को नाकाम बनाया। इजराइल हमेशा ये बात करता है कि उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो वीडियो थी जिसके अंदर आपको नजर आया कि ईरान के पास भी मुतहर्रिक एक ऐसा सिस्टम है कि जिसने इन तमाम मिसाइलों को नाकाम बना दिया। अब ये जो हमले हुए, इन हमलों के हवाले से हम आपको ये बताते हैं कि ये हमले हुए कहाँ। ये हमले हुए तेहरान में, ये हमले हुए खुजिस्तान में, और ये हमले हुए इलाम में। इन 3 जगहों पर फौजी अड्डों पर इजरायली हमले हुए, और इस रद्द-ए-अमल के इसका जो रद्द-ए-अमल दिया ईरान ने वो ये था कि ईरान ने कहा कि हम अब इस जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। लेकिन इजरायली फ़ौज के जो तर्जुमान थे उनकी जानिब से फौरी तौर पर बयान जारी किया गया कि इजराइल का जो हमला था वो हमला हिसाब बराबर करने के लिए था, और हमने हिसाब बराबर कर दिया है, और अब अगर ईरान की जानिब से मज़ीद कोई नई कार्रवाई की गई तो उसके लिए फिर ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। लेकिन इजराइल की जो धमकियां हैं वो फौरी तौर पर ही गीदड़ भभकियां साबित हुई, क्योंकि ईरान पर हमले के कुछ ही घंटों के बाद हिजबुल्लाह की जानिब से, यानी लिबनान की हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल पर हमला किया गया, और 80 प्रोजेक्टाइल्स इजराइल पर दागे गए, और इजराइल कुछ ना कर सका। हाँ, इजराइल ने आज निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फिर बमबारी जारी रखी, और गज़ा के कमाल अदवान अस्पताल पर भी हमला किया। सेहूनी फोर्सेस ने अस्पताल के तिब्बी अमले को गिरफ्तार कर लिया, और इस हमले में अस्पताल के जो डायरेक्टर थे हसाम अबू सफिया, उनका
8 साला बेटा भी शहीद हो गया और अब फ़लस्तीन की 2/3 आबादी को मेडिकल सहूलत देने वाला अस्पताल का अमला ज़ेर तसल्लुत है और हज़ारों ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मौत का इंतज़ार कर रही है। इसराइल के ईरान पर हमले और अब इस पूरे जो इसका फ्यूचर है वो क्या होगा, क्या ये जंग रुकेगी या अब ये जंग बढ़ेगी? हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, जो कि ईरान में बहरी और बर्री फ़ौज के अताची भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमला था जो कि इसराइल की तरफ से ईरान पर किया गया, इसके हवाले से बातचीत और प्लानिंग तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। ईरान अमेरिका से भी बातचीत कर रहा था, बहुत सारे जो हैं वो टारगेट्स के और ऑप्शंस पर बात हो रही थी। ये हमला इतनी देर से क्यों हुआ? पहले तो मैं इस पर ज़रा जानना चाहूँगा आपकी राय। शुक्रिया वैस, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में और इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाने के लिए। देखिए, ये हमला 1 अक्टूबर को जब ईरान ने हमला किया इसराइल पे, तो उसके बाद से इसराइल कह रहा था कि हमने हमला ज़रूर करना है। अब उस हमले के खदोखाल क्या होंगे, उसके लिए प्लानिंग की जा रही थी। इसराइल ने अपना भी डिफेंस सिस्टम मजबूत करना था, जिसके लिए आपको पता होगा कि अमेरिकन ने थिएटर हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम थाट वो वहाँ पे भिजवाया, खत्ते में F-16 जहाज़ भिजवाए। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा इसराइल का ये दावा था कि जी हम ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे ईरान की अटैक करेंगे, जो कि अगर ऐसा होता तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़तरनाक कर देता। तो इस ज़मन में आप देखें कि 1 अक्टूबर के बाद डिप्लोमेसी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ईरान ने बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी की है, अमेरिका ने बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी की है। ईरान की लीडरशिप अपने सारे गल्फ पार्टनर्स के साथ जाके मिले हैं, और आपको पता होगा कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसराइल को अपनी एयर स्पेस यूज़ करने से भी मना कर दिया था। इसीलिए खबरें हैं कि इसने जॉर्डन, सीरिया और इराक की एयर स्पेस यूज़ की है। तो और अमेरिकन ने इसराइलियों को भी ये समझाने की कोशिश की कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप ऑयल और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक ना करें, क्योंकि वो फिर खित्ते को बहुत ही एक खतरनाक दहाने पे ले जाएंगे। अच्छा, तो इन सब कामों में काफी टाइम लगा। इसके अलावा इसराइल ने एक और काम किया इससे पहले, कि उसने जिसको मिलिट्री इस्तिलाह में कहते हैं प्री कर्सर ऑपरेशंस, तो उसने प्री कर्सर ऑपरेशंस के तहत आप देखेंगे कि लेबनान में, सीरिया में, इराक में, इन जगहों पे उसने अटैक्स किए, और उसने जो ईरान के प्रॉक्सीज थे उनको मजीद वीक करने की कोशिश की, उनकी लीडरशिप को कत्ल किया, उनकी शहीद किया, उनके जो ऑल्टरनेट लीडरशिप थी उसको शहीद किया। तो ये प्रीकर्सर ऑपरेशंस, फिर ये अपने डिफेंस को मजबूत करना, फिर डिप्लोमेसी का टाइम, तो ये सब चीज़ों का जो मिलाप है उसकी वजह से ये इतना टाइम लग गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा कि चलें ठीक है, हमला तो ज़ाहिर है नहीं होना चाहिए था, जंग जो है वो हमेशा उसकी मुखालफत ही की जानी चाहिए, और देर से हुआ हमला, लेकिन ये हमला जो है वो उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स पर किया है, लेकिन ये हमला जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि ईरान ने नाकाम बनाया इसको, तो इसका मतलब ये है कि ईरान के पास भी अपना एक कोई आयरन डोम जैसा सिस्टम है और वो इस तरह के हमलों को नाकाम बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। देखिए, ईरान के पास एयर डिफेंस सेटअप बिल्कुल मौजूद है, और उसमें रशिया का S-300 सबसे काबिल कदर सिस्टम है जो उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन उसके अलावा उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, उनके पास मिसाइल्स भी हैं, एंटी एयर मिसाइल्स भी हैं, उनके पास शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स भी हैं। तो एक उनके पास भी लेयर एयर डिफेंस मौजूद है। लेकिन देखें, इस हमले में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 100 इजरायली जहाज़ों ने हिस्सा लिया, और वो 100 के 100 वापस अपनी बेसिस पे पहुंच गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ईरानियन एयर डिफेंस किसी एक जहाज़ को भी इंगेज नहीं कर सकी है। और अगर इन जहाज़ों ने अपने टारगेट्स को हिट किया है, वो बेशक डैमेज जितना भी हुआ है या डैमेज नहीं भी हुआ है, और ये ईरानी फ़ज़ाई हुदूद से होते हुए इजराइल में वापस आ गए हैं, तो इससे एक मैसेज गया है इजराइल की तरफ से ईरान को कि हम आपके एयर डिफेंस सेटअप को, एयर डिफेंस सिस्टम को, आपके रेडार्स को, आपकी जितने भी आइज एंड एयर्स हैं उनको हम ब्रीच कर सकते हैं, और हमने इस दफ़ा आपके मिलिट्री टारगेट्स तक हम पहुंचे हैं। लेकिन अगर आइंदा हमें कुछ ऐसा करना पड़ा तो हो सकता है कि हम किसी सेंसिटिव टारगेट्स तक भी पहुंच जाएं और आपका एयर डिफेंस सिस्टम को हम ब्रीच कर दें।
اچھا دونوں طرف سے یہ معاملہ ہے کیونکہ ایران نے بھی جو لاسٹ ٹائم جو اٹیک کیا تھا 180 میزائلز وہاں پر لانچ کیے اور وہ سارے میزائل جو ہیں اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ تو آئرن ڈوم سسٹم کی مدد سے انٹرسیپٹ کر لیے گئے، لیکن کچھ جو ہے وہ اپنی جگہوں پر پہنچے بھی. پھر ادھر سے حزب اللہ نے جو ہے وہ ڈرون اٹیک کر دیا نتن یاہو کے گھر پر. تو اگر ہم ایران کی بات کریں تو ان کی طرف سے جو رسپانس آیا، دو ان کے فوجی جو ہیں ان کی شہادتوں کی اطلاع تو ہے جو کہ میڈیا پر آ رہی ہے، بٹ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حملہ تھا اسرائیل کی طرف سے، جس طرح کی باتیں ان کی طرف سے کی جا رہی تھی، اسپیشلی نیتن یاہو کی وہ اسپیچ جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں کی تھی کہ ایران از دا مین کلپریٹ جو کہ انہوں نے کہا تھا، تو یہ حملہ کوئی اتنا بڑا حملہ نہیں تھا یا ایران نے اس کو اتنا بڑا بننے نہیں دیا، یا پھر یوں کہیں کہ اٹ واز اے ویکنس آن پارٹ آف اسرائیل؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویکنیس تو بالکل نہیں ہے ان کے پارٹ پہ. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ حملہ کر کے ایک میسج بڑا کلیئر دے دیا ہے کہ ہم، نیتن یاہو نے یو این جنرل اسمبلی کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ہم ایران میں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ تقریباً اس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم ایران میں اندر گئے ہیں اور واپس آ گئے ہیں. اچھا جہاں تک آپ ایران کے اٹیک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بیلسٹک میزائلز تھے، اس میں کروز میزائلز تھے اور اس میں پھر ڈرونز بھی تھے. تو مشکل ہوتا ہے اتنے سارے 200 اگر آپ راکٹس اور میزائلز اور ڈرونز پہ سے حملہ کریں تو 100% تو آپ سب کو نہیں روک سکتا. کوئی بھی سسٹم ہو دنیا کا، خاص طور پہ بیلسٹک میزائلز کو روکنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح اس میں بھی اسرائیل کا بھی ڈیفنس سسٹم بریچ ہو گیا تھا. تو اس دفعہ یہاں پہ ایران میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آئے اور چلے گئے اور پھر کچھ میزائلز بھی شاید یوز ہوئے ہیں جن کی خبریں آ رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ویکنس نہیں ہے، اس میں دونوں طرف کی اسٹرینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری ملٹری سائٹس پہ کچھ پہ اٹیک ہوا ہے لیکن ڈیمیج منیمل ہوا ہے. صحیح. اچھا ملٹری سائٹس پہ جب بھی اٹیک ہوتا ہے تو اس کی ڈیمیج اسیسمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. ڈیمیج اسیسمنٹ تو ہو جاتی ہے فوراً کیونکہ وہ زمین پہ جگہ ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کیا چیز بتانی ہے کیا چیز نہیں بتانی ہے اس نیریٹو میں ٹائم لگتا ہے. بالکل. تو اسی وجہ سے ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی ایگزیکٹ ڈیمیج اسیسمنٹ نہیں آیا. اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ یو ایس سیٹلائٹس نے ڈیمیج اسیسمنٹ نہ کیا ہو، انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا لیکن انہوں نے بھی اس کو ریویل نہیں کیا. اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی اسپیسیفک ڈیمیج اسیسمنٹ کی خبر نہیں آ رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ تمام پارٹیز کی طرف سے یہ ایک سگنل ہے، ایک میسج ہے کہ جی اب یہ بس کانفلکٹ یہاں پہ ہم ختم کریں گے، اس کو ہم مزید آگے نہیں لے کے جانا چاہتے. اسرائیل نے فوراً اناؤنس کر دیا کہ جی بس ایک فیس سیونگ اور ون ون، جو ہوا سو ہوا، اب ہمارا بھی کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم نے جو اپنا بدلہ لینا تھا ایران سے وہ لے لیا ہے. یہ فوری طور پر اسرائیل نے اناؤنس کر دیا. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے یہ انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ڈیمیج اسیسمنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، 2 فوجی ایران کے اس میں مارے گئے ہیں. وہ دونوں وہ فوجی تھے جو ایئر ڈیفنس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اسرائیل نے اٹیک ہی ایئر ڈیفنس سسٹم کو کیا ہے، ان کے بیسس کو کیا ہے، اور جہاں پہ ڈرونز تھے یا میزائل مینوفیکچرنگ فیسلٹیز تھیں ان کو اٹیک کیا ہے. تو کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ کچھ انڈیکیشنز ایران کو پہلے بھی مل گئی تھیں اور کچھ سائٹس خالی بھی کرا دی گئی تھیں. تو یہ ایک میرا تو خیال ہے کہ ایک پازیٹیو سچویشن ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کانفلکٹ کو مزید نہیں بڑھایا جائے گا، اس سچویشن کو آگے نہیں لے کے جایا جائے گا. لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے جہاں پہ تمام دنیا کو اس وقت بھرپور زور لگانا چاہیے. غزہ میں جو بھی بربریت اور ظلم کا بازار اسرائیل نے گرم کیا ہوا ہے اس کو ختم کریں. بہت عرصے سے سب چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کسی کی بات نہیں سن رہا. لیکن اب یہ ایسا موقع ہے کہ اسرائیل اور ایران ڈائریکٹلی ایک دوسرے میں انوالو ہو گئے ہیں، اور اگر یہ چیز بڑھتی گئی تو پھر پورا خطہ اور ریجن اور پھر ٹریڈ اور اکانومیز یہ سب چیزیں افیکٹ ہوں گی. تو آئی تھنک یہ بیسٹ موقع ہے کہ ٹھیک ہے یہ کانفلکٹ یہاں ختم کریں، لیکن اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فوراً روکا جائے. کچھ انٹرنیشنل اینالسٹ کا ماننا یہ بھی ہے کہ بنیادی طور پر جب تک امریکہ میں الیکشنز نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں اس وقت گورنمنٹ میں ان کی کوشش یہی تھی کہ اگر اسرائیل ایسا کرے بھی، اٹیک کرے بھی ایران پہ، تو پھر وہ لمیٹڈ اٹیک ہو تاکہ بات بھی رہ جائے
اور خطہ جو ہے وہ مزید ٹرموائل میں نہ جائے، کیونکہ وہ اس وقت پورا فوکس کرنا چاہتے ہیں اپنے الیکشنز پہ، اور وہ اس کو ایز اے وکٹری پورٹرے کریں گے اپنے ووٹرز کے سامنے کہ دیکھیں اسرائیل نے اٹیک کیا، ہم نے اس کا ساتھ دیا، ہم نے اس کو تھیٹر ہائی الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم دیا، ہم نے F-16 جہاز وہاں پہ پہنچائے خطے میں، ہم ریڈی تھے، اور ایران نے آگے سے اٹیک ریٹیلیٹ نہیں کیا، تو یہ ہماری اور اسرائیل کی وکٹری ہے۔ جبکہ جو ریپبلکنز ہیں وہ اس بات کو اچھالیں گے کہ یہ ملٹری ٹارگٹس پہ لمیٹڈ اٹیک کیوں کیا گیا، اس کو وائڈ اسپریڈ اٹیک کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، اور وہ بعض اینالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ہوتے اس وقت پریزیڈنٹ تو وہ کہتے کہ جی آپ نیوکلیئر سائٹس پہ اور آئل فیسلٹیز پہ اٹیک کر دیں۔ تو یہ دونوں پارٹیز جو ہیں اس وقت اس کو انکیش کریں گی ٹو دا رن اپ آف الیکشنز، اور جب یہ 4 نومبر کو الیکشنز ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اس میں بڑا فیکٹر ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، یہ جو معاملہ ہے یہ چلا جا رہا ہے، لیکن اب اس معاملے کو بڑھنے سے روکنا ہوگا، اور جب تک یہ تمام عالمی قوتیں مل کر نہیں بیٹھیں گی اور یہ فیصلہ نہیں کر لیں گی کہ ہم نے اس خطے کو پرامن بنانا ہے، اور یہ جو سارے ہمارے جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ اور پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، ان کو روکنا ہے، جب تک یہ سب مل کر نہیں ڈیسائیڈ کریں گے اس وقت تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ ہے ورلڈ وائز۔ ویلکم بیک، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اب رخ کرتے ہیں ذرا برطانیہ کا، جہاں پر مسلم لیگ نواز کے صدر جناب نواز شریف صاحب پہنچیں گے۔ آج رات وہ برطانیہ پہنچیں گے، اور پھر ان کا ایک طویل دورہ ہے، کئی ممالک میں وہ جائیں گے، کئی خاص ملاقاتیں ہونی ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے، کیا کیا وہ کریں گے، کس کس سے ملاقات کریں گے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے پروگرام میں آج ہمیں جوائن کیا ہے برطانیہ سے سینئر صحافی جناب اظہر جاوید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم اظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا یہ جو پلان ہے نواز شریف صاحب کا، وہ اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ وہ آج رات پہنچیں گے جب لندن، تو اس کے بعد پھر کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی؟ جی بہت شکریہ۔ ویسے صورتحال یہ کہ سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ دبئی میں ایک رات قیام کے بعد لندن پہنچ رہے ہیں، اور لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 11:15 بجے شام ان کا جو طیارہ لینڈ کرے گا۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے بعد ان کو ایون فیلڈ ہاؤس، جو کہ ان کے صاحبزادے کی رہائش گاہ جہاں پر وہ قیام کرتے ہیں، جو کہ بڑی ایک مشہور جگہ، مشہور جگہ ہے ایون فیلڈ، کو کون نہیں جانتا۔ تو بس اسی ایون فیلڈ کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہونے جا رہی ہیں، چاہے وہ لیگی کارکن ہو یا پی ٹی آئی کے ورکرز۔ تو ایک دفعہ پھر ایک گہما گہمی جو ہے آپ کو سینٹرل لندن کے اس مے فیئر کے علاقے میں نظر آئے گی، اور آج جو استقبال کی تیاری ہیں وہ بھی بڑی بھرپور کی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ اچھا، مسلم لیگ نون برطانیہ کے جو کارکن ہیں وہ پرجوش ہیں، اور جو میری بات ہوئی ہے لیگی ورکرز کے ساتھ، جو ان کے صدر ہیں حسن ڈار، ان کے ساتھ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو قائد ہیں وہ تقریباً 1 سال کے بعد آ رہے ہیں، تو ان کو بھرپور ویلکم کیا جائے گا۔ مختلف شہروں سے کال دی گئی ہے مسلم لیگی کارکنان کو، اور جب وہ یہاں پہنچیں گے تو آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا، ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی جائیں گی۔ تو ایک بھرپور شو جو ہے، جو لاہور میں تو نہیں لگ سکا میرا خیال ہے پچھلے 1 سال میں، لیکن اسلام آباد میں بھی نہیں لگ سکا، لیکن لندن اس میں بازی لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے قائد ہیں مسلم لیگ نون کے نواز شریف، ان کی محبت میں یہاں پر آج شام کو آتش بازی اور پھولوں کے ساتھ، اور ایک اور بات، روایتی ڈھول کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو ڈھول کی تھاپ پر ان کا استقبال ہوگا۔ اور نواز شریف صاحب آج جو اپنی اس رہائش گاہ پر 1 سال کے بعد جب وہ گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے، تو وہ اس کے بعد ان کی پہلی تقریباً 1 سال پورا ہو گیا، اکتوبر میں ہی گئے تھے وہ لاسٹ ٹائم، تو 1 سال بعد پہنچے۔ یہاں پہ ان کا کوئی زیادہ لمبا قیام نہیں ہوگا، جو اطلاعات ہیں، جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں، تقریباً 2 دن وہ یہاں لندن میں قیام کریں گے، پھر ان کی اگلی منزل ہوگی امریکہ میں جائیں گے وہ۔ امریکہ میں ان کی کچھ پرسنل انگیجمنٹس ہیں، کچھ دوستوں سے ملنا ہے،
لیکن آپ کو پتا سیاستدان کی جو پرسنل انگیجمنٹس بھی ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کہیں بالکل سیاست کا کوئی نہ کوئی رخ موجود ہوتا ہے، اور کیونکہ امریکہ میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں اس وقت، اور میرا خیال ہے کہ شاید الیکشن سے پہلے تو شاید وہ واپس آ جائیں، لیکن الیکشن کی گہما گہمی یا وہاں پہ طریقہ کار کو دیکھنے کا بھی ہو سکتا ہے موقع ملے گا میاں محمد نواز شریف کو، اور کچھ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، نیور آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ چند دن قیام ہے، تقریباً کوئی 5 سے 6 دن کے قیام کے بعد اطلاعات یہ ہے کہ وہ واپس لندن آئیں گے، لندن میں، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جو اطلاعات مل رہی ہیں، جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی جو ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں 3 یا 4 تاریخ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی کہ وہ ان کو لندن میں جوائن کریں گی، وہ 2 3 دن یہاں قیام کریں گے، پھر اس کے بعد اگلی منزل ہوگی پہاڑوں کی وادی جو ہے سوئٹزرلینڈ۔ ارے واہ واہ واہ، سوئٹزرلینڈ میں نے تو سنا ہے بڑا خوبصورت ہے وہ۔ جی بالکل، اور میں نے دیکھا بھی ہے، واقعی خوبصورت ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آج کل ابھی اتنی سردی بھی نہیں ہوئی، موسم بڑا اچھا ہے، برف باری تو نہیں ہوئی، لیکن حالات اچھی ایک وہاں پہ فضا پرفضا مقام ہے، تو وہاں یہ پہ جو کوئی سوئٹزرلینڈ کا ان کا دورہ ہے، یہ جو دورہ ہے یہ بھی نجی دورہ ہے یا یہاں پر بھی کوئی سیاست ہونی ہے؟ نہیں نہیں، سیاست ابھی تک ان کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہیں بھی نہیں ہونی، لیکن بیک ڈور چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اور 1 سال اگر آپ پاکستان میں گزاریں اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بالکل آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں یہاں ہوں، کچھ ملاقاتیں ہوں، کچھ راز و نیاز ہو، کچھ معاملات ہوں۔ تو سوئٹزرلینڈ میں جو میری اطلاعات ہیں یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک دفعہ آپریشن ہوا تھا گلے کا، آپ کو یاد ہوگا، کوئی 1 سال 1.5 سال پہلے، تو اس کی ایک فالو اپ اپوائنٹمنٹ کا کہا جا رہا ہے، کوئی چیک اپ کے لیے۔ تو باقی نواز شریف صاحب یہاں پہ لندن میں اپنا وہ واپس آ جائیں گے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ میرا جو اطلاعات ہیں کہ وہ وہیں سے پاکستان واپس چل، تبدیل نہیں ہوگا، 2 3 دن تو کا ہی نواز ہوگا۔ شریف صاحب نے لندن کب تک رہنا ہے؟ لنڈن یہ ایک بڑا اچھا اور بڑا کیا کہتے ہیں $1 ملین کوشچن ہے کہ واپسی پہ کتنے دن رہنا ہے، اور یہ جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید تھوڑا سا، اتنا لمبا نہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ بھی موسم اچھا ہو گیا ہے، سردی اچھی ہے، بڑی اچھی پرفضا کیا کہتے ہیں ماحول ہے، اور باہر گھومنے کے لیے، واک کرنے کے لیے بڑا آئیڈیل موسم ہے، اور ہلکی ہلکی سردی بھی ہے، ایک سنگل جیکٹ میں گزارا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ آپ کے لاہور میں تو سنا اسموگ بہت ہے، فضائیت ہوتی ہے، باہر واک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے 4 سال یہاں پہ مسلسل گزارے ہیں، تو یادیں بھی ہوں گی، کچھ باتیں بھی ہوں گی، اور کچھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اچھا تو ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ان کے کارکنان ہیں وہ تو استقبال کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ وہ جب آتے ہیں تو مظاہرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک لڑکا وہاں پر بڑا مشہور ہے، تو یہ بھی کوئی آپ کے پاس کوئی سنگن ہے کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ کوئی احتجاج کی پلاننگ کر رہے ہوں ان کی آمد پر؟ جی اس کے بغیر تو میرا دورہ مکمل نہیں ہوتا یہاں پہ، وہ کیونکہ یہاں پہ سیاست کی بھی اور وہ کیا کہتے ہیں تقریر کی بھی آزادی، اظہار رائے کی بھی مکمل آزادی ہے، تو بالکل یہاں پہ کاؤنٹر پروٹیسٹ بھی اناؤنس ہو چکا ہے، اور جو تحریک انصاف کے کچھ، تحریک انصاف کی طرف سے تو نہیں ہوا بطور جماعت، انہوں نے کوئی ایسا نہیں کہا، لیکن جن صاحب کے آپ بات کر رہے ہیں شایان علی صاحب ہیں، انہوں نے کال دی ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، بہرحال ایک وہ اپنا سوشل میڈیا کے لیے ان کا ایک اچھا، بڑے دیر کے بعد ان کا ایکٹیویٹی ہو جائے گی، بڑے عرصہ سے وہ بھی فارغ ہی بیٹھے تھے، کیونکہ کوئی اتنی ان کو سوشل میڈیا پہ وہ ویوز نہیں مل رہے تھے، اور وہ کوئی ہلچل نہیں تھی، تو میرا خیال ہے آج ان کا بھی دن ہے صحیح۔ کہ آج بھی اچھا وہ ایک اور زور خبر سے، بھی بڑی گرم ہے، بہت سارے تجزیہ کار جن کو میں سن رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ اب وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لیں، اور ان کی جو ٹیم کھیل رہی ہے جس میں ان کے بھائی اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ اوپننگ بیٹسمین کہہ لیں، فرنٹ فٹ پر کہہ لیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لوں، ایسا بھی کچھ ہے کیا؟ ایک بات یاد رکھیں ویس صاحب، نہ کبھی صحافی ریٹائر ہوتا ہے، نہ کبھی سیاستدان ریٹائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کبھی فوجی ریٹائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھیں فیاض امیر صاحب کو بھی دیکھ لیا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پوری بھرپور انہوں نے اننگ کھیلی،
ہمارے صحافی بھی رات 80 90 سال کی ماشاءاللہ عمر میں وہ پورا بھرپور طریقے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ریٹائر نہیں، وہ ایک نئی اننگز کی تیاری کر رہے ہیں. وہ اننگ جو ہے وہ کنگ میکر کے طور پر ہے نا اب؟ نہیں، اس سے آگے بھی ہے. کنگ میکر تو اس وقت وہ کھیل رہے ہیں، کنگ میکر کی اننگ تو ان کی جاری ہے. دیکھیں کرکٹ جو ہے یہ سیاست جو ہے وہ کرکٹ کی طرح کوئی مطلب T20 میچ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے اور اس میں کئی اننگز ہوتی ہیں، 2 اننگز بھی نہیں ہوتی. تو اس وقت جو نواز شریف اپنی اننگ کھیل رہے ہیں وہ ایز اے کنگ میکر کھیل رہے ہیں، لیکن ان کی اگلی اننگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایز اے کنگ ہو. اچھا. تو وہ اپنی نئی اننگ جو ہے اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں. اور بالکل یہ کہنا بالکل میں کہتا ہوں خارج از امکان ہے کہ نواز شریف صاحب ریٹائرمنٹ لیں گے. وہ بھرپور سیاست کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی. اور اگر آپ نے دیکھا کہ جو ابھی جاتی عمرہ میں اجتماع ہوا تھا جس میں تمام جو لوگ تھے، صدر آصف علی زرداری سے لے کے بلاول بھٹو صاحب تھے، اس کے بعد مولانا بھی وہاں پہ تھے، سب لوگ تھے. تو انہوں نے اپنا ایک پورا مجمع لگا لیا اور اس کے بعد انہوں نے یاد ہے جو چند ایک کتاب پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے خواہش تو اظہار یہی کی ہے کہ وہ جینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ابھی جینا چاہتے ہیں اور جیئیں گے اور ایک بھرپور سیاسی اننگ دوبارہ کھیلیں گے اور ایز اے کنگ میکر نہیں ایز اے کنگ کھیلیں گے اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں. اور یہ جو لندن میں قیام ہوگا یہ اس میں ان کی پوری پلاننگ، وہ ظاہری بات ہے یہاں پہ بڑے پرسکون ماحول ہے، رابطوں میں آسانی ہوتی ہے، ملنا ملانا مشکل نہیں ہوتا. تو اگلے آنے والے چند ہفتے چند مہینے اتنی ارلی تو نہیں لیکن نیا سال جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہیں ظاہری بات ہے سیاست جس طرح پلٹ رہی ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی آسانیاں کچھ ہمیں نظر آ رہی ہیں، سیاست کی طرف اب جایا جا رہا ہے. تو جب سیاستدان دوسری طرف بھی دیکھتا ہے تو پھر اپنی بقا کی بھی اس میں جنگ لڑنی ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، ان کی ہمشیرہ دونوں بہنیں بھی باہر آ گئی، ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی باہر آ گئی، تو ایک آپ سمجھ لیں کہ اب سیاست بھی شروع ہو سکتی ہے. تو نئے رنگ کی کے سیاست ہم دیکھیں گے. بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے اظہر جاوید صاحب آپ کا. آپ سے ہم آنے میں بھی رابطہ کرتے رہیں گے کیونکہ لندن کی خبریں اور کنگ کی اور کنگ میکر کی خبریں وہ آپ ہی ہمیں دیں گے. سر تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں ایک طوفان کی، اور یہ طوفان آیا ہوا ہے فلپائن میں. جی، فلپائن میں موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کی بنا پر یہ جو طوفان ہے اس نے بہت بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. 10,000 سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور اس طوفان میں اب تک 81 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور جو امریکہ میں سمندری طوفان آیا تھا اس کے بعد اب بڑے پیمانے پر فلپائن بھی سمندری طوفان کی زد میں آ گیا ہے. کیا ہے 81 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور شمال مشرق کے جو رہائشی علاقے ہیں اس میں سیلاب اور یہ شدید بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی دھرم بھرم ہو گیا ہے، گھروں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور وہاں پر شدید برا حال ہے. دوسری خبر جو ہم نے آپ کو دینی ہے وہ ہے بھارت کے حوالے سے. بھارت نے عالمی جو مارکیٹ ہے اس میں اب اپنا حصہ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے کوشش شروع کر دی ہے اور انہوں نے اسپیس سٹارٹ اپس یعنی کہ جو سٹارٹ اپس ایسی ہیں جو کہ اسپیس کے حوالے سے کام کرتی ہیں ان کے لیے $119 ملین کا فنڈ بھارت کی حکومت نے ایک گرانٹ انہوں نے لی ہے. گرانٹ انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کی ہے اور اس گرانٹ کو وہ دیں گے ان سٹارٹ اپس کو جو کہ اسپیس پر کام کرتی ہیں. بھارت میں اس وقت تقریباً 250 کے قریب ایسی سٹارٹ اپس ہیں جو کہ اسپیس سٹارٹ اپس ہیں اور یہ اسپیس پروجیکٹس کے اوپر کام کرتی ہیں اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہ بناتی ہیں. اور اب امید یہ ہے کہ یہ جو فنڈ بھارت جو ہے جو کہ بھارت کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے اس کے بعد ان سٹارٹ اپس میں اضافہ بھی ہوگا. اور فائنلی آج کی جو آخری خبر آپ کو دینی ہے وہ شخصیت کے بارے میں ہے اور یہ جو شخصیت ہے یہ امریکہ سے تعلق رکھتی ہے. بڑی مشہور شخصیت صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک اور خاتون نے الزام لگا دیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جنسی ہراسانی کی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ہسٹری ہے، ایک ماضی ہے. کئی خواتین نے اس بات کا برملا اقرار کیا ہے، اس شخص کے اوپر کیسز کیے ہیں کہ
اس شخص نے ہمارے ساتھ جنسی ہراسانی کی ہے اور جنسی زیادتی کی ہے۔ اب یہ خواتین کون ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی خاتون جس نے ابھی جو سب سے ریسنٹ ایگزامپل جس کی تھی، جو ریسنٹ ایلیگیشن جو لگائی ہے، وہ ہے جی اسٹیسی ولیم۔ اسٹیسی ولیم جو ہے یہ ایک فارمر ماڈل ہے، اور ٹرمپ سے جب اس کی ملاقات ہوئی اپنے ایکس بوائے فرینڈ جیفری ایپسٹین کے ساتھ، تو اس وقت اس شخص نے یعنی کہ ٹرمپ نے اس شخص کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ ٹریسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور اب یہ خاتون سامنے آئی ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا ٹرمپ ٹاور میں ہم ملنے کے لیے گئے تھے اس سے، جہاں پر ٹرمپ نے اس کے ساتھ یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی۔ اور ہسٹری ٹرمپ کی یہ بتاتی ہے کہ ٹرمپ ایک پرانا پاپی ہے۔ 2013 میں ایک خاتون سامنے آئی تھی، اور 2013 میں انہوں نے بتایا کہ جی میرے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کا نام تھا کیسینڈرا سیلز۔ یہ 24 سال کی خاتون تھی، اور یہ 24 سال کی جو خاتون تھی یہ ایک ماڈل تھی، مس یو ایس اے 2013 میں یہ حصہ لے رہی تھی۔ اس نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ جنسی ہراسانی کرنے کی کوشش کی۔ 2007 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کام کیا تھا، اور سمر زیرواس نامی خاتون کے ساتھ اس نے جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس خاتون کا بیسکلی تعلق تھا دی اپرینٹس، ایک ٹی وی شو آتا تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جابز کے بارے میں بتاتا تھا اور سکھاتا تھا، اور اس لڑکی نے اس شو میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی۔ 2006 میں نینی لیکسنن نامی ایک خاتون جو کہ فارمر مس فن لینڈ تھی، اس نے یہ الزام عائد کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ بھی اس طریقے سے جنسی ہراسانی کرنے کی کوشش کی۔ 2006 میں ہی ایک اور خاتون سامنے آئی تھی، اس خاتون نے کہا کہ میرے ساتھ 2006 میں یہ واقعہ ہوا، جیسیکا ڈریک اس کا نام تھا، اور اس خاتون کے ساتھ ایک گولف ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، وہاں پر نازیبہ حرکات کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ پھر 2006 میں ہی سمانتھا ہالوی نامی ایک خاتون کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی حرکتیں کی تھی، یہ بھی مس یو ایس اے میں حصہ لے رہی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ مس یو ایس اے کی جہاں خواتین ہوتی تھی وہاں ان کمروں میں یہ گھس جاتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ان خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی اور جنسی ہراسانی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ خاتون تھی۔ اس کے بعد 2005 میں ریچل کروکس نامی ایک خاتون کے ساتھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ایک ریسیپشنسٹ تھی، جی ریسیپشنسٹ تھی، اور اس کے ہی ٹرمپ ٹاور میں ہی یہ ریسیپشنسٹ تھی، اور وہاں پر اس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی۔ پھر 2005 میں ایک اور خاتون کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی معاملہ کیا، اس خاتون کا نام تھا نتاشا سٹائنوف، اور یہ ایک رپورٹر تھی۔ یہ رپورٹر وہاں پر گئی اس سے ملنے کے لیے، اس کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو اس نے اس رپورٹر کے ساتھ بھی یہی حرکت کرنے کی کوشش کی۔ 2003 میں میلنڈا میکگیلیوری نامی خاتون کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، اور یہ کہاں ہوا؟ ایک کانسرٹ میں اسے یہ خاتون ملی، وہاں پر اس نے نازیبہ حرکات کی۔ تو ایک ہسٹری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ خواتین کو کھلونا ہی سمجھتا رہا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے۔ 2001 میں تاشا ڈکسن نامی ایک مس یو ایس اے کی کنٹیسٹنٹ خاتون تھی، اور اس نے بھی یہی الزام لگایا ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ ہمارے کمروں میں گھس جاتا تھا۔ 1998 میں کیرینا ورجینیا نامی ایک خاتون جو تھی، اس نے الزام لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وہ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جو تھا اس کے میچ ختم ہونے کے بعد گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی۔ 1997 میں ہی ایمی ڈورس نامی ایک خاتون، یہ ایک فارمر ماڈل تھی، اور اس نے یہ کہا کہ یو ایس اوپن ٹورنامنٹ کے دوران ہی میرے ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نازیبہ حرکات کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد 1997 میں ہی کیتھی ہیلر نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر یہی الزام لگایا کہ اس نے مدرز ڈے کا ایک ایونٹ تھا، وہاں پر اس کے ساتھ یہ حرکتیں کی۔ 1997 میں ٹیمپل ٹاگارٹ نامی ایک خاتون جو کہ مس یو ایس اے کی پیجنٹ تھی، وہاں پر اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ پھر 1997 میں مرایا بلاڈو نامی ایک خاتون تھی، اور یہ بھی مس ٹین یو ایس اے میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، اور یہ اس کے ڈریسنگ روم میں گھس گیا، اور وہاں پر پھر جو کچھ اس نے حرکتیں کی ہوں گی اس خاتون نے دنیا کے سامنے بتایا کہ اس نے کیا کیا۔ 1996 میں لیزا بوائن نامی ایک خاتون تھی، اور اس خاتون نے بھی ٹرمپ کے حوالے سے یہی الزام لگایا کہ وہ ماڈلز کے ساتھ جو ہے وہ بدتہذیبی کرتا ہے۔ پھر 1996 میں ای جان کیرل نامی ایک خاتون کے ساتھ اس نے جو ہے وہ ایک سٹور کے
اندر ایک سپر سٹور کے اندر جو ہے وہ نازیبہ حرکات کی اور اس خاتون نے پھر دنیا کو بتایا کہ جی میرے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا ہے. اور ایک اور خاتون بھی سامنے آئی تھی 1993 کا واقعہ اس نے بتایا. اس خاتون کا نام تھا جل ہارتھ اور جل ہارتھ جو تھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بزنس پارٹنر تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گھر کے اندر اس کو بلا کر اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی تھی. پھر اس کے علاوہ 1990 میں کرسٹین اینڈرسن کے ساتھ, 1989 میں ایوانا ٹرمپ کے ساتھ جو کہ اس کی پہلی وائف تھی اور اس نے کہا کہ اس نے ریپ کیا تھا مجھے, 1980s میں جیسیکا لیڈز کے ساتھ, اور اس طریقے سے ان گنت خواتین کی کہانیاں سامنے آتی رہتی ہیں. اور یہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے امریکہ کا صدر بنایا جائے. امریکہ میں اس طرح کے معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, انہیں کردار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ہم آپ کو کردار بتاتے رہیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کردار اب اسٹیسی ولیمز بھی آپ کے سامنے لے کر آئی ہے. ہم نے ایک ہسٹری بتا دیا آپ کو کہ کس کس خاتون نے کب کب ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ الزام لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ جنسی ہراسانی اور جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تھا آج کا ورلڈ وائز. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.